बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दियानतदारी का सिला। ये 240 हिजरी का वाक़या है कि रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन को फजर की अज़ानें हरम के मीनारों से बुलंद होकर जबल अबू कबीस और क़ान की चोटियों को छूती हुई बाद नसीम के झोंकों के साथ काबतुल्लाह के पर्दों से लिपट रही थीं और अल्लाह के मखलूस बंदों के दिलों पर तजल्लियात की बारिश बरसा रही थीं। काबतुल्लाह के गिर्द मोमिनों की सिफ़ें नमाज के लिए दुरुस्त हो रही थीं। इन खुशनसीबों की आँखें बराह रास्त बैतुल्लाह के जमाल से मुनव्वर हो रही थीं, जबकि दीगर नमाजियों की सिफ़ें बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुतवज्जह तो थीं, लेकिन दौरे दराज मुसाफत की वजह से सिर्फ दिलों की आँखों से इसका दीदार कर रही थी। दूर के इन नमाजियों की ये सिफ़ें बुलंद और बाला पहाड़ों और समंदरी जजीरों, शहरों और बस्तियों, सहराओं और वादियों के हिसारों की चोटियों और महलात और झोपड़ियों, कैद खानों और मुर्गजारों, लैक और दक और रेगिस्तानों और बर्फानी पहाड़ों के पीछे खड़ी थीं। वो इस वक्त तक मुसलसल खड़ी होती रहेंगी जब तक इस खित्ते अर्ज़ी पर मुसलमान आबाद रहेंगे, इंशाअल्लाह। अहले मक्का ये अज़ान सुनकर बैतुल्लाह की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुज़ुर्ग के सिवा शायद ही कोई नमाजी जो घर में बैठा रह गया हो। उन्होंने शीरी और तर्श, सर्द और गर्म, खुश्क और तर, अनवाउ इक़साम के उम्दा खानों से पेट भर कर नमाज शुरू कर दी। लेकिन ये बुज़ुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़ा होने से कासिर भी था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोज़ा रख लिया था। इसकी गुज़िश्ता रात भी फाके से गुजरी और दिन भी भूख प्यास से गुजरा था। जब इसने नमाज मुकम्मल कर ली तो एक कोने में शकस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। इसे बाज़ात खुद इस फाके कशी का इतना दुख न था, क्योंकि अरसा दराज की तंगदस्ती ने उसे मसाइब बर्दाश्त करने का खोगर बना दिया था। इसे कोई गम खाए जा रहा था तो वो भूखी नंगी 4 बेटियां, 2 बहनें, एक बूढ़ी सास और मिस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहिद कफील और जिम्मेदार था। अगर इसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मालदारों की शाह खर्चियों को देखकर दुनिया पे ललचाता और लोगों से हसद करता, लेकिन ये बूढ़ा बुजुर्ग एक मिसाली मोमिन था। इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि अल्लाह रब कायनात ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिग़ा से रिज़्क़ तक़सीम कर रखा है। किसी का इसमें कुछ इख्तियार नहीं। लोग ना रिज़्क़ दे सकते हैं और ना रोक सकते हैं, और जो कुछ मेरे मुक़द्दर में है वो मिलकर ही रहेगा, अगरचे मैं कमज़ोर ही सही। और जो कुछ दूसरों के मुक़द्दर में है वो मुझे हरगिज़ नहीं मिल सकता, अगरचे लाख जतन कर लूँ, क्योंकि वो तकदीर का कलम लिख कर फ़ारिग हो चुका और सहीफ़े खुश्क हो चुके हैं। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। खड़ा हुआ और कमीज़ उतार कर पुकारने लगा, लबालबा। ये सुनकर एक औरत आई जिसका तन पैबंद लगे हुए मैले कुचैले कपड़ों से ढका हुआ था। इसने कमीज़ उतार कर उसे दे दी और फटा पुराना कपड़ा अपने ऊपर लपेट लिया। औरत ने कहा, अब्बू गयास, आज तीसरा दिन है, हमने खाना तक नहीं देखा और ये दिन गर्मी और रोज़े का है। तू और मैं तो सब्र कर लेंगे, मगर ये बच्चियाँ और बूढ़ी औरत तो सब्र से कासिर हैं। उन्हें भूख ने निढाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह कुछ धर्म या रोटी के चंद टुकड़े दे दे जिससे हम रोज़ा अख्तियार कर सकें। अबू गयास ने कहा, इंशाअल्लाह ज़रूर जाऊँगा। आफ़ताब तुलू होकर ज़रा बुलंद हुआ तो बूढ़ा बुज़ुर्ग घर से निकला और मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। तमाम लोग गर्मी की वजह से घरों को लौट चुके थे। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। इसकी टांगें जवाब दे गईं और आंखें पत्थरा गईं। गुज़िश्ता रात और दिन के फाके नेज़ बगैर खाए पिए रोज़े की वजह से पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये मक्के की नशीबी वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी बड़ी तमन्ना ये थी कि इसे ईमान की हालत में मौत आए, ताकि वो इस कैद हयात से रिहाई पा जाए और हमेशा की जिंदगानी से फ़ायदा उठाए। वो इन्हीं सोचों में गुमसुम मिट्टी कुरेद रहा था कि अचानक इसका हाथ एक नरम और मुलायम चीज़ से छू गया। इसे कुछ यूँ महसूस हुआ कि जैसे सांप की दुम है। इसने तावीज़ पढ़ा और हाथ खींच लिया। फिर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश ये सांप मुझे डस ले और मैं मसाइब से आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन मान ख्याल आया कि मोमिन के लिए कहाँ जायज़ है कि मौत की तमन्ना करे। खुदकुशी तो इस्लाम में हराम है, बल्कि मोमिन को चाहिए कि यूँ कहा करे कि चनाचे इसने
اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ہمیانی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں کئی قوت پیدا ہو گئی بلکہ جوانی لوٹ آئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ دل میں القاء ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ لقطہ گمشدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو قوا جواب دے گئے کہ کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانائے عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اسے اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کمپٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا ہے کہ دبا رکھوں، اللہ کا یہ دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھروں اور ان کا تن ڈھانکوں، اگر طاقت ہوئی تو پھر دے دینا ورنہ چند دینار کم بھی واپس کیے تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک ہمیانی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ جواب دیا، کچھ نہیں۔ بوڑھا بزرگ ہمیانی کی خبر چھپانا چاہتا تھا جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر چھپائی نہ تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن ہے کیا بتا دو نا۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، اسے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ عورت دین دار ضرور تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر طبری زیر تعلیم تھا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ ایک بوڑھا بزرگ اٹھا جو محمد بن جعفر کے موالی میں سے تھا، کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کی ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، ہاں بھئی، کتنا انعام؟ ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ نہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔ طبری کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ ہمیانی ضرور اسی شیخ کو ملی ہوگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہے، حاضر ہو۔ ابو غیاث، لبابہ بولی، میں نے ایک شخص کو اس ہمیانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو ہمیانی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فقر فاقے میں گزارنے پڑے ہیں، تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، ایک ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ اسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ طبری کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ
کہ اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین ام لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے اور آج جبکہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ تبری کہتے ہیں کہ اس کے بعد میاں بیوی خاموش ہو گئے اور میں واپس چلا گیا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بوڑھا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ باقی لوگ انواع و اقسام کے عمدہ کھانوں سے مزے لے رہے تھے اور اس بات کا ذرا احساس نہ تھا کہ رمضان المبارک اعصار و ثقافت کا مہینہ ہے اور اللہ نے بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزہ فرض نہیں کیے تھے، بلکہ اس لیے کہ مسلمان وقتی اور اختیاری بھوک کے ذریعے محسوس کرے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوک پر مجبور ہیں۔ ان کی حالت پر غور کر کے اپنے اوپر اللہ کے بے پا احسان یاد کریں۔ جو لوگ عمدہ کھانوں سے پیٹ بھر کر مست ہو جاتے ہیں اور ان کے ہمسائے بھوک سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو ایسے لوگوں کا کوئی ایمان، کوئی روزہ قبول نہیں، اور نہ یہ لوگ روزے کی حقیقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے سیر ہو کر رات گزاری اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس میں بھوکا لیٹا رہا اور وہ اس کے فاقے سے خبردار بھی تھا۔ عادت احساس کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب انسان حیوانوں کی طرح بلا ناغہ نعمتیں کھاتا رہے تو اسے نعمتوں کی قدر نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ وہ محدود وقت کی محرومی کی کڑواہٹ سے امیری کی مٹھاس کی قدر کریں اور دن کی بھوک اور پیاس سے روٹی کے لقمے اور پانی کے گھونٹ کی قیمت معلوم کریں اور تمام عمر اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں، اگرچہ وہ عام ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم حربی ہر روز روٹی کا ایک لقمہ بچا کر رکھتے اور ہفتے بعد وہ ٹکڑے خود کھا لیتے اور روٹی صدقہ کر دیتے تھے۔ بوڑھا بزرگ یہی سوچتا رہا اور مسلمانوں کی حالت پر کھڑکتا رہا، پھر کہتا، اللہ تعالیٰ ہی نیکی کا الہام کرنے والا اور روزی تقسیم کرنے والا ہے۔ اس نے رات بھی فاقے میں گزاری اور کھجور اور ٹکڑے بوڑھی ساس اور بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ تبری کہتے ہیں کہ اگر اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی صدا لگا رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی ہمیانی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ بوڑھا بزرگ اس کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہیں، شاید وہ ہمیانی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کے لالچ میں واپس کر دے، چلو 100 دینار نہ صحیح تو 10 دینار ہی کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور ہمیانی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد دونوں پھر جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی صدا لگا رہا تھا اور وہ بوڑھا بزرگ کھڑے ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا، تو آج 1 دینار کا ہی اعلان کر دے، شاید کہ ہمیانی اٹھانے والا اس حلال دینار کے لالچ میں واپس کر دے اور ایک نصف دینار سے کھانا خرید لے اور نصف دینار سے مشق خرید کر اس سے حاجیوں کو اجر پر پانی پلایا کرے۔ خراسانی نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس قضیے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ بوڑھے بزرگ کی امید کا آخری سہرا بھی ختم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو 1000 دینار ہاتھ میں ہیں، سارا نہ صحیح تو 1 دینار ہی رکھ لوں کہ بھوکے ننگے بیٹیوں کا سامان کر لوں، لیکن دینی جذبہ موزون ہوا اور وہ یوم الحساب کے خیال سے ڈر گیا۔ سوچا کہ 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر قربان کر دینا سراسر گھاٹا نہیں تو اور کیا ہے، کیونکہ تمام عمر کی لذتیں آخرکار جہنم کے ایک جھونکے سے بھول جائیں گی اور ساری عمر کی محرومیاں جنت کے ایک دیدار سے کافور ہو جائیں گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی جس نے اللہ کے ڈر سے کوئی ناجائز کام چھوڑ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال چیز کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اب ابو غیاث نے خراسانی نوجوان سے کہا، آؤ اور اپنی ہمیانی لے جاؤ۔ تبری کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب دونوں گھر کے دروازے پر پہنچے تو شیخ اندر داخل ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا اور خراسانی نوجوان کو اندر لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ شیخ نے اندر جا کر محفوظ جگہ سے ہمیانی نکالی اور نوجوان سے کہا، کیا تیری ہمیانی یہی ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ پھر بوڑھے بزرگ نے ہمیانی کا سر کھول کر دینار دامن میں
پلٹے اور گنے تو پورے 1000 نکلے۔ پھر کیا یہ تیرے ہیں؟ لبابہ اور اس کی بیٹی یہ منظر دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھیں، جیسے بھوکا دیگ کی طرف دیکھتا ہے اور صرف چند لقموں کی تمنا رکھتا ہے۔ خراسانی نے دیناروں والی تھیلی کندھے پر رکھ لی اور اس کے اوپر چادر اوڑھ کر چل دیا۔ لبابہ نے یہ منظر دیکھا تو یوں چکرائی جیسے کسی عورت کا اکلوتا بیٹا گم ہو گیا ہو۔ اس کی بیٹیوں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چند لمحوں بعد شیخ نے آہٹ سنی تو نظر اٹھا کر دیکھا کہ نوجوان واپس لوٹ آیا ہے۔ اگر یہ بوڑھا بزرگ اس سے روگردانی کر لیتا تو یہ بڑی بات نہ تھی، کیونکہ اس نے ان بھوکے ننگے مسکینوں کو دیکھ کر 1 دینار تک نہ دیا کہ وہ اپنی بھوک دور کر سکیں۔ لیکن یہ بوڑھا بڑا بردبار اور حوصلے والا شخص تھا۔ فوراً بولا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ خراسانی نوجوان نے جواب دیا، اے میرے بزرگ، میرا باپ جب فوت ہوا تو اس کے پاس 3000 دینار تھے۔ اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میری سواری بیچ کر حج کا خرچ بنا لینا اور 1000 دینار اس شخص کو دے دینا جو بہت زیادہ غریب ہو۔ چنانچہ میں نے اپنے وطن خراسان میں مکے تک کسی کو تجھ سے زیادہ غریب نہ پایا۔ تو یہ دینار اللہ ان میں تمہارے لیے برکت کرے۔ تبری کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیانی رکھ کر واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں بھی واپس جا رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بزرگ میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف بلا کر کہا، تجھے ہمارے معاملے کی خبر ہو گئی ہے؟ اور میں نے احمد بن یونس یربوعی سے سنا اور انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا تھا، جب کوئی ہدیہ بن مانگے اور بلا طمع آئے تو اسے واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ آؤ، ہدیہ میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ تبری کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس بزرگ نے مجھے راستے میں کہا، بھائی تو بڑا مبارک ہے، میں نے عمر بھر ایسا مال نہیں دیکھا تھا اور نہ دیکھنے کی امید تھی۔ تم میری یہ قمیض دیکھ رہے ہو، میں اس میں قیام اللیل کرتا ہوں، پھر فجر کی نماز ادا کر کے اتار دیتا ہوں تاکہ میری بیوی اور بچیاں اور بہنیں باری باری اس میں نماز ادا کر سکیں۔ پھر میں پہن کر ظہر اور عصر کے درمیان مزدوری کر کے چند کھجوریں اور روٹی کے ٹکڑے خرید کر گھر لوٹتا ہوں۔ جب ہم گھر پہنچے تو بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لبابہ اور فلاں فلاں۔ اس بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ اس نے ان سب کو دائرے میں بٹھا کر مجھے بائیں جانب بٹھا لیا اور ہم سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ چنانچہ میں نے تو قمیص دامن پھیلا دیا، لیکن باقی سب نے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں، اور 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ ہمیانی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ خانوں کے ارد بیٹھ کر لبابہ سے کہنے لگا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خاوندوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں ہمیانی والا قصہ سناتا، وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ پھر 40 سال بعد پتہ چلا کہ ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں رہا ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، آمین۔